बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बहुत दिनों से इंतज़ार था शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट कब सामने आएगी। आज इस रिपोर्ट को पहले वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया गया और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मंजूरी से बैरिस्टर शहजाद अकबर ने और शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको पब्लिक कर दिया है। और आप जानते हैं कि इस शुगर स्कैंडल की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें बहुत से इंकशाफात किए गए हैं। फोरेंसिक टेस्ट के बाद ये रिपोर्ट जो है इसको सामने लाया गया है और इसमें जो जहांगीर तरीन साहब की JDW है इसका भी जिक्र आ गया है। इसमें मुनस लाई साहब की जो शुगर मिल है जिसमें उनके शेयर हैं उसका भी जिक्र आ गया है। ओमनी ग्रुप का भी जिक्र आया है और इसमें सलमान शहबाज साहब का भी जिक्र आ गया है। कुछ और लोगों के नाम भी आ गए हैं। तो आपको याद होगा कि अपोजिशन की कुछ मोहतरम शख्सियात का ख्याल था कि ये जो शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको अब गोल मोल कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो इतने बड़ा ख़तरा मोल नहीं लेंगे कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और ये कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन का नाम इस फाइनल रिपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन अब उनकी मिल का भी नाम आ गया, उनका भी नाम आ गया है और इसके साथ साथ कुछ और लोगों के नाम भी आ गए हैं। बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। तो ये जो शुगर स्कैंडल की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डाल सकती है, ये अब सवाल बहुत अहम हो गया है और आने वाले दिनों में कौमी असम्बली का इजलास भी होने वाला है। तो इस मामले पे आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि उनके बच्चों का नाम भी आया है इस शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट में। और भी मामलात हैं क्योंकि जब उनकी पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी शुगर पर बहुत सब्सिडी दी जाती रही है। तो ये सारे जो मामलात हैं उनसे बात करेंगे हम शहबाज शरीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम शहबाज शरीफ साहब। वालेकुम सलाम हामिद मीर साहब, क्या हाल चाल, आप खरीद से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप की खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से ही होंगे। जी अल्लाह ताला का करम है और मेरी दुआ है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम इस आफत से अल्लाह ताला बचाए उनको और हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करे और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस आफत का ख़ात्मा करे। आमीन आमीन। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इसने पाकिस्तान में पहली दफ़ा अपने दौर में शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी करवाई और इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि इस इंक्वायरी की रिपोर्ट इनके दौर में ही सामने आए और जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो जाए। तो ये उन्होंने कर दिखाया है, इसको आप अप्रिशिएट करेंगे? हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये इंटरव्यू के हवाले से। आपके सवाल से पहले मैं इजाज़त दें तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से और आपके कैमरास के तवसत से पूरी कौम को आज 28 मई के हवाले से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। यौम तकबीर के हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम जो मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत वक्त शुरू हुआ और तमाम आने वाली हुकूमतों ने उस अज़ीम प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला और फिर 28 मई 1998 को ये अज़ीम प्रोग्राम जिसने पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। ये आप 21 मई के दिन 28 मई की बात क्यों कर रहे हैं? आज तो 21 मई है। इसलिए कि मेरा प्रोग्राम आज आपके साथ हो रहा है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे कोई मज़ीद प्रोग्राम होंगे। अच्छा, तो मैंने इसलिए आज जाना कि आपका प्रोग्राम बहुत मकबूल है, तो मैं आपके इस मकबूल प्रोग्राम के ज़रिए पूरी कौम को, अपने साइंसदानों को, उन तमाम अशख़ास को, इदारों को जिन्होंने इस प्रोग्राम की हिफाजत की, एक एक लम्हा अपना दिन रात, और वो हमारे अज़ीम साइंसदान, एक्सपर्ट्स सब, तमाम सदूर, तमाम वज़ीर आज़म, तमाम हुकूमतें जो इस दौरान इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करती रहीं, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब मेरे ज़रा सवाल का जवाब दे देंगे?
جی میں اب سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے میر صاحب، یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جو آپ کا سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہل کی اور اس کی انویسٹیگیشن کروائی، وہ تو خود اس میں ملوث ہیں. دیکھیے میں 1 یا 2 منٹ لوں گا اس کا جو پرسپیکٹو آپ کو عرض کر دوں. آپ سب جانتے ہیں اس کو کہ یہ معاملہ یہ سبسڈی کا نہیں ہے. سبسڈی تو ماضی میں بھی مختلف حکومتیں اپنے ادوار میں گندم کے اوپر، چینی کی ایکسپورٹس کے اوپر دیتی رہی ہیں. خاص طور پہ آپ کی حکومت نے تو بہت سبسڈی دی. آپ کی حکومت نے تو بہت سبسڈی دی چینی پہ. میں نہیں حامد میر صاحب، میں تو اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن میں جو امپورٹنٹ کریٹیکل جو فیکٹرز ہیں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جی کہ سبسڈی دینا ایکسپورٹ کے اوپر اور زر مبادلہ کمانا ایسے ملک کے پاکستان کے لیے جہاں پر ہمیں ہمیشہ اس کی دقت تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا زر مبادلہ ہمیشہ کم ہوتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے کچھ بنیادی شرائط ہیں. ایک بنیادی شرط جو ہے کہ آپ کے پاس اس خام مال کا یا اس جنس کا سرپلس موجود ہو، یعنی آپ کی جو اندرونی ملک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے ہونے کے بعد آپ کے پاس مستند فگرز کے حوالے سے سرپلس ہو تو اس کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ بہت اچھی بات ہے. وہ پاکستان کی پچھلی کئی دہائیوں میں یہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں جس طرح میں نے گنوایا، اور فورن ایکسچینج کمایا گیا. اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر وہ مارکیٹ دباؤ میں ہو اس آئٹم کے حوالے سے، چاہے وہ گندم ہے یا شوگر ہے یا کوئی اور ہے، تو پھر حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں تاکہ ایکسپورٹرز کے جو لاسز ہیں وہ کسی حد تک ان کو پورا کیا جا سکے. یہ ہے اصل قصہ، اصل سوال. جس سال کی عمران خان صاحب آپ کے بقول تحقیق وہ کروانے جا رہے تھے یا کروائی ہے، وہ ہے 2019 اور 20 کا سال. 2018-19 کا وہ سال ہے جو کہ تواتر سے ایکسپورٹ ہوتی رہی. 2018-19 کی جو ہماری جو گنے کی پیداوار یا شوگر کی جو پروڈکشن کے آپ اعداد و شمار نکلوا لیں تو ثابت ہو جائے گا 1 سیکنڈ میں کہ کوئی ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں تھا، اور جو آپ کی ملک کی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی وہ بڑی مشکل سے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے قابل تھی. یہ ہے وہ اصل میں چابی اس سارے اسکینڈل کی، جی، کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے اس سال ہمارے پاس کوئی سرپلس نہیں تھا، لہٰذا ایکسپورٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک کرمنل ایکشن فیصلہ کیا گیا کہ ای سی سی میں، جس کے چیئرمین قانون میں وزیر اعظم ہیں، مگر کئی حکومتوں میں ماضی میں وزیر اعظم نے اپنی جگہ فائنانس منسٹر کو اپوائنٹ کیا کہ ان کے بہاف پہ وہ ای سی سی کی میٹنگز کو چیئر کریں. تو ان دس کیس وزیر اعظم عمران خان کے بجائے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا اسد عمر صاحب کو. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اتنے لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کر دیں، حالانکہ وہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ تھے انہوں نے جگہ جگہ ان کو تنبیہ کی، وارن کیا کہ ہمارے پاس تو سرپلس نہیں ہے، ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے آپ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ای سی سی کے فیصلے کی توثیق کیبنٹ کرتی ہے. کیبنٹ یہ ایک نہ صرف ایک معمول ہے بلکہ 2016 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اٹ بیکیم کمپلسری کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کابینہ کا مطلب ہے وزیر اعظم اور ان کے وزراء، اور اسی طرح صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور ان کے وزراء، وہ فیصلے کرنے کے مجاز ہے، نہ کہ اکیلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ. تو یہ ایک اور کنڈیشن لگا دی سپریم کورٹ نے. لہٰذا یہ فیصلہ چاہے وہ شوگر کی ایکسپورٹ کا ہے چاہے وہ ویٹ کا ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے
اور کھلے ہوئے کانوں سے اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا. یہ ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے. سبسڈی کا معاملہ میں اس پہ آتا ہوں. میں نے آپ کو سبسڈی تو پنجاب گورنمنٹ نے دی نا, سبسڈی تو پنجاب گورنمنٹ نے دی. اب اس میں میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو سبسڈی دی گئی اس سال تقریباً 3 ارب روپے کی, اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ جہانگیر ترین صاحب کی شوگر ملوں کو ہوا. اور یہ آج جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس کے بعد جن لوگوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے, مونس لائی بھی شامل ہے, جن کا تعلق حکمران اتحاد کے ساتھ ہے. آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے؟ نہیں, دیکھیں آپ حامد میر صاحب, آپ بہت ہی جہاندیدہ اور بڑے منجے ہوئے اور بڑے حرف کتاب چیزوں کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ کو اچھی طرح علم ہے. بات انڈیویجولز کی نہیں ہے جی, بات حکومت کے ایک کرمنل فیصلے کی ہے جس کے ذریعے کیا ہوا. اب سن لیں ذرا, کائنڈلی میری بات سن لیں. جی, اگر 3 ارب روپے کی سبسڈی تک معاملہ محدود ہوتا تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. یہ بات ہے کئی سو ارب روپے کے ڈاکہ زنی کی. وہ کس طرح, وہ میں آپ کو اگلے 30 سیکنڈ 1 منٹ میں واضح کر دیتا ہوں. جی, جب یہ اعلان ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ اب ایکسپورٹ کی اجازت دے دی وزیر اعظم عمران خان نے, اور پھر میں نے کہا کہ انہوں نے ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کیا. عورتوں کو, یا پھر اگر وہ سو رہے تھے یا کوئی جادو ٹونے کا اثر تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے اس وقت کے, عمران خان صاحب کی. تو جب ایکسپورٹ کا اعلان ہو گیا تو اس وقت کیا معاملہ تھا؟ اس وقت نومبر دسمبر 2018 کی بات ہے. ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی تھی وہ 120 روپے یا 125 روپے ہوگی. جب 2019 آیا تو ڈالر, آپ جانتے ہیں, روپیہ اس کی قدر اتنی گر گئی کہ وہ 160 روپے ڈالر تک پہنچ گئی. اب ہر کلو گرام یا ہر ٹن شوگر ایکسپورٹ جنہوں نے بھی کی اس فیصلے کی تحت, وہ یہ جو ونڈ فال ہے یہ 120 روپے اور 160 روپے 40 روپے یعنی ڈالر اور روپے کی جو اس میں اپنا قدر میں کمی ہوئی, وہ اربوں روپے کا فائدہ ایکسپورٹرز نے حاصل کیا. 3 ارب روپے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ونڈ فال ایسا تھا. اور پھر حکومت نے نہیں روکا, کہیں 2019 کے اینڈ میں جا کے روکا کہ اب آپ کو اپنا سبسڈی دی. ایک بات اس کا نتیجہ یہ نکلا حامد میر صاحب کہ ملک کے اندر شارٹیج لا محالہ ہونی تھی. شوگر ایڈوائزری بورڈز اپنی بات بتا چکے تھے, لکھ کے بتا چکے تھے, زبانی بتا چکے تھے کہ جناب ایکسپورٹ نہ کریں. اور جب شارٹیج ہوئی تو پھر ایک زبردست قسم کا ڈاکہ ڈالا گیا غریب عام آدمی کی جیب میں, اور اربوں روپے, کئی سو ارب روپے ان کی جیبوں سے نکل گئے. اس لیے کہ 2018 نومبر دسمبر میں چینی کی قیمت تھی 50 یا 52 روپے. جب یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی تو یہ آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دی اس کی قیمت نے, یہ 90 روپے کلو جا پہنچی. تو یہ 52 روپے کا اور 90 روپے کا جو فرق ہے پھر انہوں نے سمیٹا اور اربوں کھربوں لوٹے. اور میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہوں گا, حضور مجھے میر صاحب بڑے, میں معذرت چاہتا ہوں, کہنے دیجیے گا وداؤٹ نیمنگ نیمز, کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساری عمر کچن چلایا. یعنی جو شخص 2 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے اس کے کروڑوں روپے کے اخراجات سلانا کس نے برداشت کیے؟ نہیں, لیکن اس شخص کے خلاف دیکھیں نا, میں تیسری دفعہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اسی شخص کے خلاف جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, جس کو آپ کی پارٹی کے لوگ اے ٹی ایم بھی کہتے رہے ہیں, اسی کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. نہیں, آپ نے کسی کا نام نہیں لیا. نہیں حضور, نہیں, کارروائی تو وزیر اعظم کے خلاف ہونی چاہیے. اچھا, آپ دیکھیں, میں حامد میر صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ بہت ہی ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ جرنلسٹ, کہ فیصلہ کس نے کیا اس چور بازاری اور ڈاکہ زنی کا؟ ٹھیک ہے, آپ یہ تو الٹا, میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ٹھیک ہے, کہ فیصلہ تو وزیر اعظم کرتے ہیں کہ آپ یہ ایکسپورٹ میں اجازت دیتا ہوں. آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان کو جنہوں نے اس فیصلے کی روح سے ایکسپورٹس کی.
تو آپ میری بات سمجھے مہربانی کہ اس کا اپنا سب سے بڑا ذمہ دار, دا مین ٹوٹلی ریسپانسبل فار دس لوٹ اینڈ پلنڈر از مسٹر عمران خان نیازی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا اب ذرا, اور بزدار صاحب کی باری اس کے بعد آتی ہے. ایک بات ٹھیک ہے, اگلی بات یہ ہے کہ جو کمیشن بنایا جس کی آپ بڑی تحسین کر رہے ہیں اپنا حامد میر صاحب, اور آپ نے کہا کہ بہت بڑا کام کیا, وہاں پر یہ پیش کیوں نہیں ہوئے وزیر اعظم؟ کیا اگر نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں, ہم خادم اور خطاکار دن رات ہم نیب کی اور پیشیاں بھگت سکتے ہیں, عقوبت خانوں میں ہم برداشت کر سکتے ہیں, جیلیں برداشت کر سکتے ہیں, تو ان کو کون سا سرخاب کا پر لگا تھا کہ جناب جا کے وہاں پر پیش نہ ہوتے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیشن بنا وہ اتنا کمزور ہے, وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بلانے کی جرت نہیں کر سکا. اگر جناب شاہد عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اور انجینئر خرم دستگیر وہ پی ایم ایل کی طرف سے خود پیش ہو گئے, تو ان کا تو ہر صورت پیش ہونا فرض بنتا تھا کہ بس بتاؤ بھائی آپ نے کن حالات میں یہ فیصلہ کیا جس سے آپ نے لٹیا ہی ڈبو دی. اچھا, آپ کئی سو ارب روپے کا فراڈ ہو گیا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کئی سو ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے, آپ خود یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جن ملوں کا ذکر کیا گیا اس میں کچھ ملوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے خاندان سے بھی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بڑا واضح عرض کر دوں کہ میری سن لیں, میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی تصحیح ہو سکتی ہے کہ یہ جو اسکیم ہے, یہ جو اسکینڈل ہوا جس سے کئی سو ارب اڑ گئے پاکستان کے, کھائے گئے, اس میں میرے خاندان کی, یہ ایک تو میرے خاندان سے مراد کے شہباز شریف کا جو خاندان ہے, میں تو ان شگر ملوں میرا کوئی شیئر نہیں, لیکن میرے جو بچوں کی ملیں انہوں نے کوئی ایکسپورٹ نہیں کی اس اسکینڈل میں. ایک بات ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو شریف گروپ جس کا اپنا عام فہم میں ان کی مل ویسے ہی بند پڑی تھی وہاں پر رحیم یار خان میں, تو ان کی ایکسپورٹ کرنے کا کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اس گنگا میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں شریف خاندان کی ملوں نے اشنان نہیں کیا, اس لیے کہ ایکسپورٹیبل سرپلس تھا ہی نہیں بالکل. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب, اور اس کی پھر میں کہوں گا ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ وزیر اعظم عمران خان نیازی وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے اپنے پیاروں کو خوش کیا. ہاں یہ بات ضرور ہے آپ کی, جب شور مچا, جب پوری دنیا اپنا بلکا اٹھی اور پورا پاکستان اپنا انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, تو پھر مرتا کیا نہ کرتا, یہی کرنا تھا اور کیا کرنا تھا. نہیں لیکن مجھے بتائیں آپ اور کیا کرنا تھا. اس میں دیکھیں نا مونس لائی صاحب کا بھی بیچ میں نام آ گیا ہے, تو ان کا نام آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ میں نے آپ سے دیکھیں, میں نے آپ کو حامد میر صاحب میرے بڑے لائق احترام ہیں جی, میں آپ کو ایک پرنسپل اصول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹس کہ اس کا فیصلہ عمران خان نے کیا, اس چیرہ دستی کا, اس ظلم اور زیادتی کا عمران خان نے فیصلہ کیا, اس ڈاکہ زنی کا فیصلہ عمران خان نے کیا, نوئنگلی جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس شوگر کا سرپلس نہیں ہے, جانتے ہوئے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی کیا رپورٹس تھی اور انہوں نے کیا اپنی معروضات پیش کی اپنا وہ ای سی سی میں اور دوسری جگہوں پر, وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر کمیشن عمران خان کو بلا لیتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. کیوں نہیں لکھتا شوگر اپنا کمیشن, پچھلی رپورٹ میں کیوں نہیں لکھا؟ اس رپورٹ میں بتا دیں کہ اس کا فیصلہ تو عمران خان نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. مجھے بتائیں حامد میر صاحب, میں فیصلہ کروں اور اس کا فائدہ پہنچ جائے اے بی سی کو, اور آپ مجھے کہیں کہ شہباز شریف صاحب اے بی سی کی بات کو چھوڑیں, فیصلہ تو آپ نے کیا اور آپ کی بات بالکل درست ہے. تو ادھر بھی یہ اس کیس میں بھی یہی چیز ہے کہ اے بی سی 10 ملوں نے 20 نے 30 نے اس میں فائدہ حاصل کیا ہوگا, مگر اس تباہی کا ذمہ دار, اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. آپ نے اس تباہ کن فیصلے کا ذمہ دار عمران خان نیازی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے 5-6 دفعہ یہ بات کر دی ہے.
اب میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے, میں نے اور بھی بہت سی آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہے, کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پتہ نہیں دوبارہ بات ہو نہ ہو. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 28 مئی کے بعد پتہ نہیں بات ہو نہ ہو, تو یہ خدشے کا اظہار آپ نے کر دیا. میں بھی بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ آپ میں نے انتہائی پازیٹیو انداز میں بات کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یقین کریں ٹھیک ہے کہ آپ کا پروگرام بڑا پاپولر پروگرام ہے, اس حوالے سے بات کی. ورنہ اگر آپ عقوبت خانوں کی بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا یہ میدان اور یہ گھوڑا, اور اگر آپ نے کرونا وائرس کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں باقی سوال بھی کر لیتا ہوں, لیکن ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو شوگر کا سکینڈل ہے, اس کے حوالے سے اس گنگا میں آپ کے خاندان نے کوئی اشنان نہیں کیا. ایک لوگ بڑا سوال کرتے ہیں اس سکینڈل میں ہاں ایک سوال کرتے ہیں, چلیے یہ سکینڈل ہو گیا, لیکن باقی معاملات میں بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے بالکل ہاتھ صاف ہیں. لیکن ایک بڑا پاپولر کویسچن ہے آج کل, لوگ پوچھتے ہیں, آپ کے مخالفین بار بار پوچھتے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بے گناہ ہیں تو سلمان شہباز صاحب پاکستان سے کیوں غائب ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب, سلمان شہباز صاحب پاکستان سے کیوں غائب ہیں, یہ آپ سوال ان سے کریں. میرا بیٹا ہے, اس میں اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے, لیکن مجھے آپ بتا دیں, مجھے پلیز بتا دیں کہ اس نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو ظلم و ستم کی اندھیر نگری مچا رکھی ہے اور جو انصاف کی دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں, میں ان اپنا پروجیکٹس کا, ان سکینڈلز کا آپ کے اس بڑے اہم پروگرام میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تاکہ قوم کا وقت نہ ضائع اور آپ بھی بور نہ ہوں. لیکن ایک طرف یہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز جو پورا پاکستان کے بزنس ہاؤسز کرتے ہیں, میں کوئی ڈیفنس نہیں دے رہا, کوئی کسی کو نہ پوچھے, بلکہ خود عمران خان نیازی کی حکومت کی کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں. میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں یہ بات. اور ایک شخص جس کا پولیٹکس سے تعلق قطعاً کوئی نہیں, ٹھیک وہ میرا بیٹا ہے, اپنا بطور خادم اعلیٰ بالکل ایک رشتہ بنتا ہے, وہ بھتیجا ہے وزیر اعظم کا, بالکل ایک رشتہ بنتا ہے, لیکن اس کے کاروبار سے یہ کہنا آسان ہے اور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کاروبار سے میرا دور تک نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا, نہ میرا کوئی شیئر ہے. میرے والد نے جو مجھے جو وراثت میں دی, اپنا اثاثے, میں نے سب ان کو بچوں کو ٹرانسفر, آج کے نہیں دہائی سے زیادہ میں نے ان کو کر دیے ہوئے ہیں, اور ان کا اپنا کاروبار ہے, میرا اپنا تو یہ جو سوال آپ کا ہے, یہ اس ملک کے اندر آپ یعنی جو قابو آ جائے مخالفین وہ جناب ان کو قابو کرو, اور جو اپنے ہیں ان کو آپ غلاف میں اپنا ان کو چڑھا کر ان کو ایک طرف رکھیں, الماری میں بند رکھیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کوئی ڈیفنس پیش نہیں کر رہا, سلمان شہباز اس کا جواب دے, لیکن میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے اس نیب کا کہ انصاف کرنے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. نیازی نے اپنا بیڑا غرق کرا لیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ نہیں کروں گا, وہ کروں گا. آج جو مجھے بتائیے کہ نیازی صاحب کو تو ہر چیز بڑی پتہ ہوتی ہے, ہر چیز کا بڑا خیال ہوتا ہے, مگر ایسے فیصلے وہ کر گئے جس سے قوم کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, کئی سو ارب اڑ گئے. ہندوستان سے جو سکینڈل آئے, ہندوستان سے جو ادویات آئی ہیں, مجھے بتائیں کیا وہ نیازی صاحب نے اپنے سوتے ہوئے فیصلہ کر دیا؟ ان ادویات کو بھی امپورٹ کر دیا گیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں سوال یہی میرا کہ فیصلے وہ کریں اور وہ ذمہ داری کسی اور کو ڈالیں, یہ نہیں ہو سکتا. یو کانٹ ہیو دی کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ. اچھا, میں نے ایک چھوٹا آج قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے. میں بالکل فیصلہ کرے گی, لیکن اس وقت میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں, تھوڑا سا آپ بھی ریسٹ کریں. بالکل میں کوئکلی واپس آ رہا ہوں. آج ہم بات کریں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف صاحب, ہم نے حامد میر صاحب جی حامد میر صاحب مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, میں اپنی پچھلی بات مکمل کر لوں, پھر آپ جو سوال مرضی کر لیں. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. جی یہ تو میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بتا دیا, اور بتا دیا کہ میرے اس کی کمپنی میں کوئی شیئرز نہیں اور کوئی اٹ از ایٹ آرمز لینتھ. لیکن آپ ان محترمہ ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ جن کا نمل یونیورسٹی میں وہ ان کے بورڈ کی ڈائریکٹرز, جو شوکت خانم میں بورڈ کی ڈائریکٹر سکی ہمشیرہ
اور ان کو اور جنہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر تک نہ کیے، کئی سال نیو یارک میں ان کے اثاثے نکل آئے، دبئی میں اثاثے نکل آئے. میں نہیں چاہتا خدا نخواستہ کہ ان کو زک پہنچے. میں بات کر رہا ہوں انصاف اور قانون کی. یہاں پر تو اپوزیشن کو گھیرنے کے لیے میں کس کا نام لوں؟ شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، اپنا رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل، آہد چیمہ، فواد، مریم میری بیٹی، وہاں پر تو تمام حدیں پھلانگ دی جاتی ہیں. اور جہاں پر اپنوں کی بات آتی ہے، یہ انصاف ہے؟ اس سے پاکستان بنے گا یہ اپنا تیز چلی اور شفاف چلی؟ اور یہ ہے وہ ان کے بڑے بڑے دعوے کہ نیا پاکستان اور ریاست مدینہ. اچھا جی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات جس کا عمران خان نیازی کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ان تک پہنچ گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے آپ کے بڑے بھائی جناب نواز شریف صاحب جب اپنی صحت کی خرابی کے بعد علاج کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے، تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کا کچھ سینئر لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں اور ابھی تک خاموش ہے. اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر یہ نزلہ گرا ہے یہ اپنا نائب نیازی گٹھ جوڑ کا، وہ تو ہماری پارٹی کے اوپر گرا ہے. یعنی آج بھی ہمارے لوگ اندر گرفتار ہیں سب سے زیادہ. اور آپ دیکھیں کہ ہر ایشو کے اوپر ہماری پارٹی نے اپنا دل اپنا کھول کر اپنے اظہار رائے کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے بڑے جو برننگ ایشوز ہیں، آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کو لے لیں، آپ دیکھیے NFC ایوارڈ کو لے لیں، ہماری پارٹی نے بالکل بڑے اچھے انداز میں پاکستان کی اتحاد اور پاکستان کی اکائیوں اور وفاق کا مقدمہ پیش کیا ہے. میں نے نام نہیں لیے، جو لوگ خاموش ہیں میں نے ان کے نام نہیں لیے، تو اب کیا میں پھر نام لے کے بتاؤں کہ کون کون خاموش ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. آپ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انسان ہیں. آپ کبھی اس طرح کی کبھی بات کی نہیں. میرا خیال نام نہ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نام نہ بھی لیں یا لیں، لیکن ہماری پارٹی اس وقت سب سے زیادہ زیر اعتاب ہماری پارٹی ہے. چلیں، میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹ کے یہ کہنا چاہتا ہوں. چلے میں اس کو یہی پہ چھوڑ دیتا ہوں، لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن میں آگے آ جاتا ہوں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت سب سے زیادہ زیر اعتاب ہے. بالکل ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن کیا اگر آپ کی بات درست ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی کہ مفاہمت کے راستے پہ چلو، تو وہ پھر آپ کا بیانیہ غلط ثابت ہو گیا؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ زیر اعتاب ہیں. نہیں، دیکھیں بالکل میں زیر اعتاب ہوں اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میر صاحب اس زیر اعتاب ہونے سے یا مشکلات کا سامنا کرنے سے آپ کا جو ایک بلیف ہے، یا جس کو میں لفظ عقیدہ تو نہیں کہوں گا، پولیٹیکل سمجھ لیجیے، پولیٹیکل فلسفی، پولیٹیکل بلیف جو ہے وہ اس کو تو آپ چینج نہیں کرتے. ہاں اگر کمپیلنگ ریزنز ہوں تو اس میں آپ ضرور کریکشن کرتے ہیں. میں اس بات کا روز اول سے اس بات کا حامی ہوں اور آپ سے بڑھ کر اس بات کی کوئی گواہی نہیں دے گا، کیونکہ میری الحمدللہ بطور ایک دوست کے بھائی کے آپ سے بے شمار رشتے ہوئی ہیں. اور میرا یہ موقف عقوبت خانے میں جانے سے پہلے بھی تھا. مشرف نے بھی میں اٹک کے قلعہ بھجوایا میاں نواز شریف کو، مجھے پھر لانڈی جیل کی صحبتیں برداشت کیں اور کیا 1996 میں آپ کو یاد ہے مجھے آپ ملنے آئے تھے وہاں پر اڈیالہ جیل میں جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اس سے پہلے میرا بیٹا ابھی کم عمر میں تھا، وہ تھا اڈیالہ جیل میں گرفتار. تو یہ ساری صحبتیں برداشت کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل جو آپ کی جو فلسفی ہے اس کو چینج کریں. میری بات مفاہمت کی بات، اگر آپ مفاہمت کا لفظ استعمال کرنے تھے جو اسی کو لے لیجئے. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان دیکھیے کتنی اب غربت اور افلاس کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلا جا چکا ہے. اور میں اپنی بات کا جو جواز پیش کرنے سے پہلے میں یہ جواز پیش کروں گا کہ ہماری حکومت کا جب پیریڈ مکمل ہوا تو اس وقت ہماری جو مجموعی جو قومی جو ہماری GDP تھی، انٹرنل پیداوار، وہ 5.8% تک پہنچ گئی تھی. جی ہم نے اس کو 3% سے اٹھایا تھا اور 5.8% تک پہنچ گئی تھی.
الحمدللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے. حکومت نے پورا سال 2019 کا اپنا ڈونگرے بجائے کہ 3.3% ہے ہماری GDP، اس سے کم نہیں، اور آج ثابت ہو گیا کہ 3.3%. وہ غلط بیانی تھی، جھوٹ تھا. وہ 1.9%. بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل آج جو متعلقہ اداروں بتائیے کہ کہاں 5.8 بالکل یہ بات آپ کی درست ہے شرح نمود، اور کہاں 1.9. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فگر فجنگ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میسو فجنگ ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا. سی پیک پاکستان میں نواز شریف لے کے آئے. یہ سارا کریڈٹ نواز شریف جاتا ہے سی پیک کا. یہ ترقی، یہ خوشحالی ثمر ہے ایک اچھی لیڈرشپ کا، جو ڈائنامک لیڈرشپ نواز شریف کی شکل میں، اور ہم آہنگی اپنا پارلیمان اور ایگزیکٹو اور اداروں کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ ہے میرا بلیف. اس کو آپ مفاہمت کہہ لیں، نام دے لیں، کچھ اور نام دے لیں. اس کے علاوہ اور میرے پاس جواب نہیں ہے. آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میری ایک پرابلم ہے اس وقت. میرے پاس سوال زیادہ ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا، لیکن آپ جلدی سے اپنی بات مکمل کر لیں. کہ اگر مفاہمت کا مطلب اگر عام فہم میں یہ لیا جائے جو آپ فرما رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کہ اس کے نتیجے میں مراد ملیں، اس کے نتیجے میں جناب کوئی آدمی کمفرٹیبل ہو جائے، تو پھر مشرف دور آپ کو یاد ہے کہ میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں ہمیشہ برج تھا اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان کہ ملک آگے چلے. تو مشرف دور میں میرے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں. زبردستی مجھے نکال دیا گیا، 2004 میں واپس آیا، پھر جدہ بھجوا دیا گیا. اس دور میں کیا ہوا؟ تو میرے جو نظریات ہیں وہ صرف اور صرف اس بات پر وہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت اور بے روزگاری ختم ہو، اور قائد کا پاکستان، جس کی آپ اپنے کالموں میں اکثر آپ ان کا تجزیہ کرتے ہیں، بہت شاندار لکھتے ہیں آپ، کہ وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، وہ پاکستان آج تک مارج وجود میں نہیں آیا. وہ تبھی آ سکتا ہے کہ محنت، امانت، دیانت کو ہم شعار بنائیں اور سب مل کر مفاہمت. اور مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات میں ہاں ملائیں. اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس پیدا کریں. جن ایریاز میں ہم اکٹھے ہیں ان کو آگے لے کے چلیں. جہاں پر ڈفرنس آف اوپینین ان کو بیک برنر پر رکھیں. جو قومیں ترقی کرتی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، ان کا راستہ یہی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں میرا بھی راستہ یہی ہے. اب میں ایک بریک لیتا ہوں جی، اور میرے پاس اب ٹائم بہت ہی کم ہے. کوشش کروں گا امپورٹنٹ سوال ہی آپ سے کروں. وقفے کے بعد دوبارہ ملیں. شہباز شریف صاحب، قومی اسمبلی کا ایک کہا جا رہا ہے کہ طویل ترین اجلاس شروع ہونے والا ہے. تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر اس اجلاس میں شریک ہوں گے، یا جو پچھلے ہفتے اجلاس تھا آپ اس میں نہیں آئے؟ تو آپ اس میں جی میری بھرپور کوشش ہوگی. پچھلے ہفتے بھی میری پوری کوشش تھی، لیکن ڈاکٹرز نے سختی سے مجھے منع کیا کہ آپ نہیں جائیں گے. تو مجھے ان کا احترام کرنا پڑا. پھر پارٹی کے سینئرز نے بھی مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل کریں، اس لیے میں نے آیا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، آپ نے جو کہ سوال کیا، تو اگر اجازت دیں تو میں ادب سے آپ یہ سوال پوچھتا ہوں. میری تو ایک ہیلتھ ریزن بن گیا جو وزیر اعظم کیوں نہیں آئے. آپ مجھے بتائیں کہ حامد میر صاحب، کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب فروری 2019 کو دشمن کے طیاروں نے بالا کوٹ پر حملہ کیا، اور وہ ناکام حملہ تھا، اور ہماری الحمدللہ جو آرم فورسز نے ایک بڑا بھرپور جواب دیا. تو آپ جانتے ہیں کہ پوری پارلیمان ایک یکجاں دو قالب کی طرح تھی. میں نے کھڑے ہو کے پوری طرح اپنا کہا کہ ہم ایک ہیں، تمام اختلافات ایک طرف، اور پوری قوم آج ایک ہے. لیکن اس کے بدلے میں وزیر اعظم نے کیا کہا؟ بریفنگ ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، بریفنگ، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز. شہباز شریف صاحب، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. میرے سوال رہ جائیں گے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی بھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے. آپ کو 2 جون کو نیب نے بلایا بھی ہے. آپ کو خود کیا لگ رہا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر پائیں گے، یا اس سے پہلے گرفتار ہو جائیں گے؟ میں اس کی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. میں اپنا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زندگی، موت، صحت، بیماری، خوشی، غمی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر مجھے نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کرنا ہے تو بڑے شوق سے کرے. اور میں جانتا ہوں مجھے وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے ہیں. سن لیں میری بات. جو پہلے جن
کیسز میں مجھے گرفتار کیا گیا، اس کو آپ کو سارا اچھی طرح علم ہے۔ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، پاناما اکاما، میرے ساتھ کیا ہوا، گیا صاف پانی میں اور گرفتاری آشیانہ میں ہو گئی، پھر آشیانہ، پھر گندا نالا، ہائی کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ کیا، سپریم کورٹ میں یہ گئے، مجھے بتا دیں آپ۔ پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں میری بیل کینسل کرانے کے لیے نیب نیازی گٹھ جوڑ گیا، کیا وہ کسی پی ٹی آئی کی جن کی بیلیں ہوئی ہیں، خدا کرے ان کی بیلیں ہمیشہ رہیں، ان کی بیل کینسل کروانے کے کبھی کوئی گئے؟ صرف پی ایم ایل این سپریم کورٹ میں، پھر وہ دم دبا کے بھاگے۔ اب وہ آ گئے جناب ایسٹ بیون مینس۔ میں یہاں پر وقت ضائع نہیں کر، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں مجھے گرفتار کہ میں نے لندن میں جو پاکستان کو بدنام کرانے کا جو اپنا عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے مل کر جو ایک گھناؤنا کھیل کھیلا، اور ڈیلی میل میں جو ایک جھوٹی سٹوری لکھوائی اور کہا کہ ڈیفٹ کا میں نے خدا نخواستہ پیسہ کھایا ہے، اور ڈیفٹ کی اگلے دن ہی چھٹی تھی، تردید آ گئی بڑی بھرپور۔ وہ جو میں نے کیس کیا، یہ اس کیس کو، میرے مقدمے کو وہاں پر اثر انداز کرنے کے لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تمام سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں، پیچھے بھی گیا، میں نے ایک چیز کا جواب دیا۔ میں کسی جو ٹیلی ویژن پر آ کے جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اس کی میں گھٹیا مثال یہاں پر نہیں دینا چاہتا، وہ سب اپنا وقت کا ضیاع ہے، لیکن ہر سوال کا میں نے جواب دیا، اور مزید جو سوالات ان کا جواب دوں گا، لیکن انہوں نے گرفتار کرنا ہے تو بڑی شوق سے گرفتار کریں مجھے۔ اچھا، اب آخری میرا سوال یہ آپ سے کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کی طرف سے کہا جاتا تھا، مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے۔ اب یہی بات چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی کر رہے ہیں، انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے۔ تو چودھری برادران اور آپ ایک پیج پہ آگئے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی آپ کے کوئی بیک ڈور چینل پہ کانٹیکٹس ہیں؟ کیا آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، دیکھیں، تعلقات میں جو سرد موری تھی اس میں بہت کمی آ گئی ہے، بالکل۔ اور سیاست نام ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اٹس آرٹ آف پاسبل، کہ ہم نے اگر ماضی میں ہماری دوریاں تھیں تو ہم اس کو دوریوں کو ختم کرنے کی ایک شعوری کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اور آگے بڑھیں گے۔ اور سیاست میں راستے نکالے جاتے ہیں، سیاست میں راستے خراب نہیں کی جاتے، نمبر ایک بات۔ نمبر ٹو بات جو ہے بیک چینل میں بات، قطن اس میں آپ کو شہر رمضان کی عظمت کی میں کہتا ہوں کہ قطن کوئی اس میں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے، بالکل۔ اور سعد رفیق صاحب ان کو ملے تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب، مجھے انہوں نے اس سے ذکر کیا تھا اور میں نے ان کو اجازت دی تھی۔ اور تیسری بات، نیب کے بارے میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا انہوں نے کہا، چودھری صاحبان نے بالکل ٹھیک کہا۔ انہوں نے خود دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان نیازی اپنے تمام مخالفین کو دبوچنا چاہتا ہے، اور ہر طریقے سے۔ آپ بتائیے مجھے بتائیے کہ میر شکور الرحمان صاحب، ہماری تو بات چھوڑیں، میر شکور الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، 34 سال پرانا کیس۔ اور مجھے بتائیے حامد میر صاحب ایک بیمار آدمی، اور اس کے اوپر اس کیس میں ہے کیا، ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا کیس ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ سچی بات کہنے پر آپ مصر ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے، اور میڈیا کے ساتھ جو اس وقت عمران خان نیازی اور جو پیمرا کر رہا ہے، وہ تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ اور آپ نے سب سے زیادہ عمران خان کو پروموٹ کیا، ان یور گڈ سینس، ہمیں کسی کو اعتراض نہیں، آپ نے پروموٹ کیا عمران خان کو۔ اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے جیو نے اور میڈیا نے اور حامد میر نے جو آپ کے پروگرام میں وہ بڑھ چڑھ کے آتے تھے اس زمانے میں، اور کہ آپ نے اگر نہ کرتے مجھے پروموٹ، آج کل آپ اپوزیشن میں ہیں، آج اسی میڈیا کو، آج کل آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں تو آج کل آپ آتے ہیں، کئی دفعہ آتے ہیں، تو جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ آئے تھے، تو آپ نے اچھا کیا کہ یہ مینشن کر دیا۔ نہیں، آپ نے پروموٹ کیا ان کو، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے میڈیا نے پروموٹ کیا، نہ میڈیا پروموٹ کرتا تو میں کبھی وزیر اعظم نہ بنتا، یہ کہا انہوں نے۔ اب یہ میں آپ سے کسی دن بحث کر لوں گا کہ دیکھیں جب 2002 میں مشرف کے دور میں جب پاکستان میں نہ نواز شریف صاحب تھے، نہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اور بھی لوگ نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، تو عمران خان صاحب تھے، تو ہمارے پاس تو عمران خان ہی تھے اس زمانے میں، تو انہیں کو ہم انٹرویو کرتے تھے، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ بہرحال یہ ایک ڈبیٹ ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ میں نے پازیٹیو پرائے میں بات کی ہے، پازیٹیو پرائے میں۔ بہت بہت شکریہ شہباز شریف صاحب، میڈیا کا رول واقعی بہت اہم ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز شریف صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت مہربانی۔